Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. PCTB पाकिस्तान करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक क्लास 9 जनरल साइंस उसके थर्ड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और थर्ड चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस बाब में आप सीखेंगे मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ और वजाहत, एंजाइम्स का तारुफ, मेटाबॉलिज्म और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स का किरदार, खून की तरकीब और अज्जा का तारुफ और अफ़ाल, डीएनए बतौर वरासती मादा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का तारुफ, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार, फसलों की बेहतरी और बीमारियों के कंट्रोल में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स का तारुफ, फालतू और कमयाब अशिया की रिसाइकलिंग। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे चैप्टर को शुरू करें, यह अहम पॉइंट शुरू में हमें बताए गए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसका जो पहला टॉपिक है 3.1 है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको पहले पढ़ते हैं। जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामल के मुताला को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री, उर्दू में कीमिया कहते हैं। तो तमाम जानदारों के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल जो होते हैं, ये पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कीमियाई अवामल, उनको उर्दू में कीमियाई अवामल, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस, ये इंसानों में, जानवरों में, पौधों में हर वक्त होते रहते हैं। तो जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामल के मुताला को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये कीमियाई अमल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह के होते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं बायोलॉजिक या फिर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस, ये इनकी दो इकसाम होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इसकी डिटेल आगे जाके आती है। हज़म शुदा खुराक का जिस्मानी तामीर में इस्तेमाल होना तामीरी कीमियाई अमल का हिस्सा है। जो हम खुराक लेते हैं मुंह से, खाना खा के, चबा के, वो हमारे जिस्म का जाके हिस्सा बनती है। तो जो हज़म शुदा खुराक होती है तो हमारे जिस्म की तामीर में, हमारे सेल्स की के रिपेयर होने में, उनकी ग्रोथ में, नए सेल बनने में जो तामीरी कीमियाई अमल होता है वो हज़म शुदा खुराक के नतीजे में होता है। जबकि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाके खून के खुलियों का हिस्सा बनती है और वहाँ से यही ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के ज़रिए से, ब्लड के ज़रिए से सेल्स तक पहुँचती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का अमल तहरीबी कीमियाई अमल है। तो कीमियाई अमल दो तरह के होते हैं, एक तामीरी कीमियाई अमल और दूसरे तहरीबी कीमियाई अमल। बायोटेक्नोलॉजी में जानदारों, खसूसन खुर्दबीनी जानदारों को इंसान के फ़ायदे के लिए सनती पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह 1970 में मुतारफ़ करवाई गई। इसकी मदद से खुर्दबीनी जानदारों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इनसे सनती पैमाने पर कई एक फ़ायदामंद अशिया हासिल की जाती हैं। तो ये तारुफ असल में करवाया गया, मसलन एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है, इसके ज़रिए जो चैप्टर है हमारा, उसका तारुफ करवाया गया है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का, कि किस तरह से खुर्दबीनी जानदारों को इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदे के लिए सनती पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह या लफ्ज़ है, ये 1970 में सामने आया और इसकी मदद से खुर्दबीनी जानदार जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए जिनको हम देख सकते हैं वैसे ये नज़र नहीं आते, इनकी जेनेटिक, इनके जीन्स के अंदर इंजीनियरिंग की जाती है, तब्दीली लाई जाती है और उसके ज़रिए से सनती पैमाने पर कई फ़ायदेमंद अशिया हासिल की जाती हैं, जैसे कि एंजाइम और हार्मोन्स वगैरह। इसकी डिटेल जब हम जूँ आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, 3.1 मेटाबॉलिज्म। तमाम जानदारों मसलन पौधों, जानवरों, फंजाई और बैक्टीरिया में सैकड़ों कीमियाई अवामल वकू पजीर होते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो तमाम जानदारों में, पौधों में, जानवरों में, फंजाई में, बैक्टीरिया में हर वक्त
بہت سارے کیمیکل ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں، اور ان تمام کیمیکل ریئیکشنز کو مجموعی طور پر میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر میٹابولزم دو اجزاء پر مشتمل ہے، کیٹابولزم اور اینابولزم۔ تو اس کی دو قسمیں ہوئیں، کیٹابولزم اور اینابولزم۔ کیٹابولزم ایک تحریبی کیمیائی عمل ہے جس کے نتیجے میں پیچیدہ نامیاتی کمپاؤنڈز سادہ کمپاؤنڈز میں ٹوٹتے ہیں۔ جب کوئی ایک کمپاؤنڈ ٹوٹ کر دو یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اس کو ہم تحریبی کیمیائی عمل کہتے ہیں۔ یہ ایسا کیمیکل ریئیکشن ہے جس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یعنی ایک جو تھا نا، ایک پیچیدہ نامیاتی کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ ٹوٹ کر دو یا دو سے زیادہ حصوں میں ٹوٹ جائے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ کیٹابولزم کہتے ہیں۔ کیٹابولزم ایک تحریبی کیمیائی عمل ہے جس کے نتیجے میں پیچیدہ نامیاتی کمپاؤنڈ سادہ کمپاؤنڈز میں ٹوٹتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں انرجی کا اخراج ہوتا ہے۔ تو جب ایک نامیاتی کمپاؤنڈ یا آرگینک کمپاؤنڈ ٹوٹ کر ایک سے زیادہ سمپل کمپاؤنڈز میں تقسیم ہوتا ہے تو اس سے انرجی کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ انرجی جانداروں کے بہت سے افعال کو سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیٹابولک تعاملات کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور لپڈز کی مختلف انزائمز کی موجودگی میں آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ یہ جو کیٹابولک تعاملات ہوتے ہیں یعنی کیٹابولک ریئیکشن ہوتے ہیں، یہ جیسی اوپر مثال بتائی گئی کہ نامیاتی کمپاؤنڈ ٹوٹ کر سادہ کمپاؤنڈز میں تقسیم ہوتے ہیں، تو ان کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز ان کی مختلف انزائمز کی موجودگی میں، آگے جا کے ہم انزائمز پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں، یہ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو کسی ریئیکشن کو تیز کرتے ہیں، وہ چاہے کیٹابولک ہو چاہے انابولک ہو، تو اس کو تیز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ خود تو اس ریئیکشن کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کسی ریئیکشن کو تیز کرتے ہیں۔ تو مختلف انزائمز کی موجودگی میں آکسیڈیشن ہوتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ جو ہیں یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں کسی انزائم کی موجودگی میں۔ کمپاؤنڈز مرحلہ وار ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی شکل میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تحریبی کیمیائی عمل ہے تو اس کے نتیجے میں جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ مرحلہ وار سٹیپس کے اندر ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی شکل میں انرجی کا اخراج ہوتا ہے جس کو جاندار استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو کیٹابولزم کی یا کیٹابولک ریئیکشن کی مثال تھی۔ آگے اینابولزم ایک تعمیری کیمیائی عمل ہے، تو جس طرح سے اس میں ایک کمپاؤنڈ ٹوٹ کر زیادہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں، تو اینابولزم تعمیری کیمیائی عمل ہے، اس میں دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ مل کر ایک بڑا کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کا پودوں میں بننا اس کی ایک مثال ہے۔ بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈ، یعنی یہ تینوں ایلیمنٹ مل کے جو کاربوہائیڈریٹ، آکسیجن اور ہائیڈروجن، تو یہ کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں۔ تو کاربوہائیڈریٹس کا پودوں میں بننا اس کی ایک مثال ہے جس میں سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کے نتیجے میں گلوکوز بنتا ہے۔ اس عمل کو فوٹو سنتھسس کہتے ہیں، خوراک بننے کا عمل، اس کو فوٹو سنتھسس یا ضیائی تالیف کا عمل کہتے ہیں۔ اینابولک انرجی استعمال کرنے والے اور کیٹابولک انرجی خارج کرنے والے عوامل کے مجموعے کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ تو دو قسم کے ریئیکشنز ہیں، اینابولک جن میں انرجی استعمال ہوتی ہے اور ان میں انرجی استعمال ہوتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مختلف کمپاؤنڈز ہوتے ہیں مل کے ایک بڑا کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ کیٹابولک میں انرجی خارج ہوتی ہے اور اس میں بڑا کمپاؤنڈ ٹوٹ کر زیادہ کمپاؤنڈ میں تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں قسم کے ریئیکشنز کو، اینابولک اور کیٹابولک، ان کے مجموعے کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اسٹوڈنٹس آپ میٹابولزم اور اس کی دونوں جو کائنڈز ایگزامپل کے ساتھ ان کو سمجھ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈائجیشن اور اسیمیلیشن۔ ڈائجیشن کہتے ہیں خوراک کے ہاضمے کو، اور اسیمیلیشن کہتے ہیں خوراک کا جزو بدن بننا، یعنی جسم کا حصہ بننا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ڈائجیشن خوراک کے اجزاء کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑنے یا تقسیم کرنے کا عمل ہے۔ ڈائجیشن خوراک کے اجزاء کو، جب ہم خوراک لیتے ہیں تو وہ روٹی کے لقمے کی شکل میں ہو سکتی ہے، چاول کے لقمے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کوئی فروٹ ہو سکتا ہے، کوئی لیکوڈ ہو سکتا ہے، گوشت ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ڈائجیشن جو ہاضمے کا عمل ہے، اس میں خوراک جو بھی ہم لیتے ہیں وہ ہمارے معدے تک پہنچتی ہے، تو دانتوں سے لے کے تو معدے تک جتنے بھی پارٹس ہیں وہ اس کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ڈائجیشن خوراک کے اجزاء کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑنے یا تقسیم کرنے کا عمل ہے، جس میں خوراک کے اجزاء کو ان کی اکائیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یعنی خوراک کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں مختلف قسم کی چیزیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامنز،
فیٹس مختلف چیزیں ان میں شامل ہوتی ہیں، تو ان کو توڑ کے ان کی اکائیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ ان اجزاء کا جسم میں جذب ہو کر جزو بدن بننا اسیمیلیشن کہلاتا ہے۔ تو ڈائجیشن اور اسیمیلیشن کی آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے عمل کو ڈائجیشن یا خوراک کا ہاضمہ کہتے ہیں، اور خوراک کے اجزاء کا جسم میں جذب ہو کر جزو بدن بننا اسیمیلیشن کہلاتا ہے، یا اس کو خوراک کا نفوذ بھی کہتے ہیں اردو میں۔ ڈائجیشن خوراک کے بڑے مالیکیولز، میکرو مالیکیولز جن کو کہتے ہیں، بڑے بڑے مالیکیولز مثلا کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کو ان کے سادہ اجزاء میں تقسیم کرنا یا توڑنا ہوتا ہے۔ تو ڈائجیشن کے عمل میں جو بڑے مالیکیول ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، ان کو سادہ اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ جاندار بعد میں ضروری مالیکیولز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہاضمے کے پروڈکٹس جانوروں کے سیل میں جذب ہو جاتے ہیں اور نیا پروٹوپلازم بنانے یا انرجی مہیا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے جو مالیکیولز ہیں ٹوٹ کر چھوٹے مالیکیول میں تبدیل ہوتے ہیں تو ڈائجیشن کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائجیشن کے نتیجے میں مزید سمپل قسم کے جو کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ کے ذریعے سے ہی سیل لیول پر چلے جاتے ہیں اور سیل کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اور نیا پروٹوپلازم کو مادہ حیات بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے سیلز کے اندر لیکوڈ فارم میں ٹرانسپیرنٹ شکل میں موجود ہوتا ہے پروٹوپلازم۔ تو یہ جو سیل کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، یہ پروڈکٹس جو چیزیں ہوتی ہیں جو خوراک سے حاصل ہوئیں تو نیا پروٹوپلازم بناتی ہیں یا پھر سیل کو انرجی مہیا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیفینیشن ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم، یعنی کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم کیسے ہوگا، کاربوہائیڈریٹ والی جو چیزیں خوراک میں ہم لیں گے تو وہ کس طرح سے ڈائجیشن ان کی ہوگی اور کس طرح سے ان کی اسیمیلیشن ہوگی، وہ کس طرح سے ہضم ہوگی اور کس طرح سے جسم کا حصہ بنے گی۔ تو کاربوہائیڈریٹ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کاربوہائیڈریٹ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس حاصل کرنے کے لیے گندم، چاول، مکئی، جوار، باجرہ یا ان سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں، گندم، چاول، مکئی، جوار، باجرہ یا ان سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں۔ ہماری خوراک میں ان چیزوں میں سے ہمیں کاربوہائیڈریٹ حاصل ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کے ہاضمے کا حتمی حاصل، جب کاربوہائیڈریٹ والی خوراک ہم کھا لیتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ شوگرز ملتی ہیں، گلوکوز ملتا ہے، فریکٹوز ملتا ہے اور گلیکٹوز ملتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری ایک ہی چیز کی مختلف قسمیں ہیں، شوگر اور گلوکوز، اور فریکٹوز یہ فروٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور گلیکٹوز یہ دودھ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو گلوکوز کی جو مختلف قسمیں ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کے ہاضمے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس سیل وال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کا جو یونٹ ہے، ان کا اکائی جو ہے وہ سیل ہے، یعنی بے شمار سیل سے مل کے جو ہے نا وہ جاندار کے ٹیشوز اور پھر اس کے بعد اس کے آرگنز اور آرگن سسٹم بنتے ہیں۔ تو جو سیل ہے اس کی سیل وال بنانے میں کاربوہائیڈریٹس کا اہم کردار ہوتا ہے، اور ریسپیریشن کے عمل کے دوران آکسیڈائز ہو کر انرجی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ریسپیریشن کا عمل، جب ہم سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ سیلز کے سے ہوتی ہوئی یہ پھیپھڑوں تک بلڈ کے ذریعے جاتی ہے، اور پھیپھڑوں سے یہ منہ کے ذریعے خارج کر دی جاتی ہے، اور باہر سے ہوا سے جو آکسیجن انہیل کی جاتی ہے وہ پھیپھڑوں میں آنے کے بعد بلڈ کا حصہ بنتی ہے، اور وہاں سے یہ آکسیجن ٹریول کرتی ہوئی سیل لیول پہ جا کے سیل کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ مختلف چیزوں کے ساتھ آکسیجن کی وجہ سے آکسیڈائزیشن کا عمل ہوتا ہے اور انرجی حاصل ہوتی ہے، جس انرجی کو سیلز یوز کرتے ہیں۔ 1 گرام کاربوہائیڈریٹس والی غذا کھانے سے ہمارے جسم کو 3.8 کلو کیلوریز انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اگر 1 گرام کاربوہائیڈریٹ والی چیز کھائیں گے، یعنی جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا گندم، چاول، مکئی، جوار، باجرے سے بنی ہوئی چیزیں، تو یہ 1 گرام کے قریب جب کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہم کھائیں گے تو ہمارے جسم کو 3.8 کلو کیلوریز انرجی حاصل ہوگی۔ یہ خوراک حاصل کرنے کا سب سے سستا ذریعہ ہے اور آسانی سے جسم کو انرجی پہنچاتے ہیں۔ اگر جسم میں کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی ہو جائے تو یہ جگر اور مسلز میں گلائکوجن کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کاربوہائیڈریٹ والی خوراک ہم زیادہ لے لیں، بیلنس ڈائٹ نہ لیں، متوازن غذا نہ لیں، تو اس نتیجے میں کاربوہائیڈریٹ کی زیادتی کی وجہ سے جگر
اور مسلس کے اندر گلائکوجن کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کے بعد آ گیا فیٹس میٹابولزم، فیٹس جس کو کہ چکنائی یا چربی کہا جاتا ہے۔ ہمیں فیٹس دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، چکنائی یا چربی ہم دو طرح سے حاصل کرتے ہیں، حیوانی یعنی جانوروں سے، حیوانی ذریعہ مثلاً گھی، مکھن، بالائی، چربی والا گوشت اور مچھلی کا تیل۔ دوسرا نباتاتی یعنی پودوں سے، نباتاتی ذریعہ مثلاً سرسوں، زیتون، ناریل، مکئی، سویابین، بنولا، سورج مکھی اور مونگ پھلی وغیرہ۔ تو ان سب سے ہمیں آئل حاصل ہوتا ہے، اور گھی جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں گائے سے یا بھینس سے، اس طرح مکھن، بالائی، چربی والا گوشت اور مچھلی سے مچھلی کا تیل ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آئل اور گھی کی مثالیں ہیں، اور یہ سب کے سب فیٹس ہیں۔ تو دو ذرائع سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ایک جانوروں سے اور ایک پودوں سے۔ فیٹس کے ہاضمے کا حتمی حاصل گلیسرول اور فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں۔ فیٹس والی چیز جب ہم کھاتے ہیں تو جب وہ ہضم ہو جاتی ہے تو ہمیں حتمی طور پر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو ہوتا ہے گلیسرول اور دوسرا ہوتا ہے فیٹی ایسڈز۔ یہ گلیسرول اور فیٹی ایسڈ کیا ہوتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جو گلیسرول ہوتا ہے یہ کلر لیس سویٹ لیکوڈ ہوتا ہے، اور جو فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں یہ سب یونٹ ہوتے ہیں چربی کا، آئل کا یا ویکس کا۔ تو یعنی اس میں سے نکلتے ہیں فیٹی ایسڈ۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ فیٹس جب بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، فیٹس ٹوٹتے ہیں تو ان سے فیٹی ایسڈ حاصل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت میں ہضم اور جذب ہوتے ہیں، جب یہ چھوٹی آنت میں پہنچتے ہیں اسمال انٹسٹائن میں تو وہاں جا کے ان کا ہاضمہ ہوتا ہے، اور وہاں سے جذب ہو کے جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ فالتو چکنائیاں یا فیٹس، جسم کے فیٹس ذخیرہ کرنے والے ٹیشوز میں سٹور ہو جاتے ہیں۔ جو چکنائی فالتو ہوتی ہے، جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ جسم کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ فیٹس کو ذخیرہ کرتے ہیں، وہاں سٹور ہو جاتے ہیں، جنہیں ایڈیپوز ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ شدید بھوک کی صورت میں جب جسم میں گلوکوز کی کمی واقع ہوتی ہے، تو آپ نے کھانا نہیں کھایا یا آپ کو دیر ہو گئی یا آپ نے سخت مشقت کی، آپ کو شدید بھوک لگی، تو بھوک کے نتیجے میں جو گلوکوز خوراک سے حاصل ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فیٹس ہوتی ہیں یہ استعمال میں آتی ہیں۔ شدید بھوک کی صورت میں جب جسم میں گلوکوز کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ریسپیریشن کے عمل میں گلوکوز کی بجائے فیٹس استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر تو روٹین چل رہی ہو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس میں سے گلوکوز آکسیجن کے ساتھ مل کے توانائی بناتے ہیں، لیکن جب وہ کھانا نہیں ملتا تو آپ کے جسم کے اندر جو فالتو فیٹس ہوتے ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ مل کے ریسپیریشن کے عمل کے ذریعے سے انرجی بناتے ہیں۔ آخری چیز آ گئی پروٹین میٹابولزم۔ تو پروٹین کو ہم لحمیات یا لحمیہ کہتے ہیں، لحم گوشت سے ہوتا ہے، تو گوشت سے یہ حاصل ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ تو پروٹین میٹابولزم، تو جو پروٹین ہے ہمیں جو ہے نا وہ گوشت سے، مچھلی کے گوشت سے، گائے کے گوشت سے، بکری کے گوشت سے حاصل ہوتی ہے۔ انڈوں میں پروٹین ہوتی ہے، دودھ میں، دالوں میں، اس کی ڈیٹیل ابھی آئے گی۔ تو پروٹین کا میٹابولزم، پروٹین کے ریئیکشن کس طرح سے جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ پروٹین کے ہاضمے کا عمل معدے میں شروع ہوتا ہے۔ پروٹین جو ہم جسم میں لیتے ہیں تو اس کے ہاضمے کا عمل معدے میں شروع ہوتا ہے۔ تو پروٹین کی میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ پروٹین تمام قسم کے جو گوشت ہوتے ہیں ان میں پروٹین ہوتی ہے، انڈے میں، دودھ میں، دالوں میں، ان سب میں پروٹین ہوتی ہے۔ پروٹین کے ہاضمے کا عمل معدے میں شروع ہوتا ہے۔ غیر ہضم شدہ پروٹین انزائمز کے ذریعے ہضم ہو کر امائنو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں یہ پروٹین کے سادہ اجزاء ہوتے ہیں۔ پروٹین ٹوٹتی ہے، اس سے امائنو ایسڈ بنتے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امائنو ایسڈ ملتے ہیں تو پروٹین بنتی ہے۔ امائنو ایسڈ مختلف قسم کی نئی پروٹین بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس کی کمی کی صورت میں انرجی مہیا کرنے کا وسیلہ بھی بنتے ہیں۔ آپ ایسی خوراک لے رہے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہے، تو اس صورت میں یہ جو انرجی ہے، انرجی کا حصول جو ہے وہ پروٹین سے سیلز کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو سیلز بھی جو پروٹین ہے یہ بھی سیلز کو انرجی مہیا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس بھی سیل کو انرجی دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔